We are what we repeatedly do. Excellence, thus, is a habit, not an act. Will Durant. हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से काम अपनी आदत की बुनियाद पर करते हैं। आदत वो चीज़ है जिसके बारे में साइकोलॉजिस्ट ने हमें समझाया कि इंसान अपनी ज़िंदगी के 90% काम उसकी आदत के मुताबिक करता है, और किसी चीज़ को आदत बनाने के लिए उसको मुस्तक़िलन कुछ बार कई दफ़ा करना पड़ता है तो वो आपकी आदत बन जाती है। किसी ने कहा था कि वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर हैबिट, वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर कैरेक्टर्स, एंड वॉच योर कैरेक्टर, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। अगर आपने इसको गौर से सुना तो आपने देखा होगा कि थॉट्स से शुरू होने वाला काम आपको हैबिट्स तक लेके आया, और हैबिट्स आपकी मंजिल और आपके मुकद्दर को तय कर देती हैं। मुसाफिर तो बिछड़ते हैं, रफ़ाकत कब बदलती है, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत कब बदलती है, तुम्ही को चाहते हैं हम, तुम्ही से प्यार करते हैं, यही बरसों से आदत है और आदत कब बदलती है। आदत की खूबी कह लीजिए या खामी कह लीजिए यही है कि वो मुस्तक़िलन इंसान के साथ रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी शख्सियत बने तो आपको कुछ आदत अपने अंदर पैदा करनी होंगी, कुछ हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा और कुछ हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। और एक और बात आपने गौर की कि थॉट्स से काम शुरू होता है जो हैबिट्स तक लेके जाता है। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया का सफ़र कर न सका। सारा काम फिक्र, शऊर और आगही से होता है, सोच से होता है। यही आदत और यही मंजिल का तयन करती है। अगर मैं आपको एक लम्हे के लिए कहूँ कि अपनी पसंदीदा शख्सियत को ज़रा सोचिए, हम आंखें बंद करके अगर गौर करें कि मेरी और आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है, तो चंद ही लम्हे में हमारे लिए हमारी पसंदीदा शख्सियत जो हमारे सामने आएगी उसको हम पसंद इसलिए करते हैं कि उसकी कुछ आदत हमारे जहन में आती हैं या वो देखने में ऐसा होता है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या तो पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है जिसकी वजह से हम उसको पसंद करते हैं, या उसके अंदर की दुनिया ऐसी है जिसको कैरेक्टर एथिक्स कहते हैं जिसकी वजह से हम उसको पसंद करते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम में से ही कोई कहे कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, चेहरे पे जुल्फ डाल के झटका दिया कि यूँ, कि मुझे जो शख्सियत पसंद है वो देखने में बहुत प्यारी है। वह हम ये कह सकते हैं कि मुझे जो शख्सियत पसंद है उसकी आंखों के क्या कहने, अबरू से ना खेलो कि कट जाएगी उंगली, नादान हो तलवारों को छेड़ा नहीं करते। कोई ये कह सकता है कि मुझे जो शख्सियत पसंद है उसके क्या खूबसूरती के क्या कहने, कि वो पैकरे जमाल है, कमाल है, हुस्न बेमिसाल है, कमाल है। कोई ये कह सकता है कि मुझे जो शख्सियत पसंद है वो बहुत ही प्यारी है, उसकी जुल्फ़ों के क्या कहने, उसकी शख्सियत के क्या कहने, उसके ज़ाहिरी, उसकी पर्सनैलिटी आउटलुक के क्या कहने। वो ये कह सकता है एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था अपनों की तरह हमने, वो शख्स क़यामत था क्या उसकी करें बातें, दिन नुस के लिए पैदा और उसकी ही थी रातें, कब मिलता किसी से था हमसे थी मुलाकातें, रंग उसका शहाबी था जुल्फों में थी महकारें, आंखें थी कि जादू था, पलकें थी कि तलवारें, दुश्मन भी अगर देखे सो जान से दिल हारे। और हम में ही कोई है जो ये कह सकता है कि मुझे जो शख्सियत पसंद है वो मुर्शद इकबाल की तरह निगह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए, कि हमें तो वो शख्सियत पसंद है। कोई ये कह सकता है कि मुझे जो शख्सियत पसंद है उसके बारे में कहा गया कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हम में ही कोई है जो ये कह सकता है कि मेरी पसंदीदा शख्सियत तो ऐसी है जिसके बारे में कहा गया कि हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। तो पसंदीदा शख्सियत तो किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन आपने एक चीज़ पर गौर किया कि इसमें दो एरियाज़ हैं
جو ہمیں کسی شخصیت کے پسند ہوتے ہیں، ایک اندر کی دنیا ہوتی ہے اور ایک ظاہر کی دنیا ہوتی ہے۔ میری اگلی گفتگو سننے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم نے ان سائڈ آؤٹ اپروچ رکھنی ہے۔ میں جو آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ عادات اپنے اندر پیدا کیجئے، ان عادات کو اپنے اندر کی دنیا میں لانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے تو آ جائیں لیکن جب کوئی انسان قریب آئے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اندر سے تو یہ شخص کھوکھلا ہے۔ عادتوں کو سامنے لانے سے پہلے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اقبال بڑا اپدیشک ہے۔ من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح بیج شاندار ہوگا تو پودا لازماً شاندار نکلے گا، تھوڑی سی نگہداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آرٹیفیشل پودا لگا دیا گیا، بیج موجود نہیں تھا تو اس کو آرٹیفیشل ہی سمجھا جائے گا اور کچھ عرصے میں وہ مرجھا بھی جائے گا۔ اس لیے اپنی شخصیت کو بہترین بنانے کے لیے کچھ عادات ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب ہم اچھی شخصیت کو سوچتے ہیں تو اس کی عادات ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اس کی اگر لسٹ بنانا شروع کریں کہ کون کون سی عادات ہیں جو کسی اچھی شخصیت میں ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لسٹ بنے گی۔ ہو سکتا ہے سینکڑوں ایسی عادات آپ لکھنا شروع کر دیں۔ لیکن میں اگر آپ سے کہوں گا کہ یہ ساری عادات اپنے اندر پیدا کریں، آپ اچھی شخصیت بن جائیں گے، تو آپ بھی ہنسیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن سرمہ مست نظر ہوں میری قیمت یہ ہے کہ رہے چشم خریدار پہ احساں میرا۔ وہ آپ اگر کہیں لوکل سفر کریں کسی بس میں تو وہاں پہ ایک پھکی اور اس طرح کی چیزیں بیچنے والا چڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے یہ لایا ہوں، اس کی یہ فائدے ہیں، لیکن اس کی قیمت 100 روپے نہیں ہے، اس کی قیمت 80 بھی نہیں ہے، اس کی قیمت 50 بھی نہیں ہے، 30 بھی نہیں ہے، 10 بھی نہیں ہے، قیمت صرف 5 روپے۔ تو میں بھی آپ کے لیے جو گزارش لے کر آیا ہوں کہ آپ صرف 5 عادات اپنے اندر پیدا کر لیجئے، گارنٹی ہے کہ آپ کی شخصیت متاثر کن شخصیت بن جائے گی۔ اور وہ 5 عادات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی عادت جو مجھے اور آپ کو اچھی شخصیت بننے کے لیے چاہیے وہ ہے بی پازیٹیو اینڈ پرو ایکٹیو، مثبت اور فعال، نہ کہ منفی اور جذباتی۔ دیکھیے، ہماری زندگی میں 2 دائرے ہوتے ہیں۔ ایک دائرہ ہوتا ہے جسے ہم سرکل آف انفلوئنس کہتے ہیں، جو ہمارے اختیار کے اندر ہوتا ہے، اور ایک دائرہ ہوتا ہے جسے سرکل آف کنسرن کہتے ہیں، کہ جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن بہرحال ہمارے پاس ہوتی ہے۔ سرکل آف انفلوئنس کیا ہے؟ کہ میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو، کسی سچویشن میں میرا رویہ کیسا ہو، میرا بیہیویئر کیسا ہو، میں اپنے نالج کے لیے، میں اپنی اسکل کے لیے، تعلیم اور تعلم کے لیے کتنا کام کر سکتا ہوں اور کتنا مجھے کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے انفلوئنس کے اندر ہیں، میں کر سکتا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں جو سرکل آف کنسرن ہوتا ہے، اختیار سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کا میرے بارے میں اوپینین، جیسے موسم کی صورتحال، جیسے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز، جیسے تقدیر سے ریلیٹڈ مسائل۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سرکل آف کنسرن کی چیزوں کو لے کر سرکل آف انفلوئنس کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا ڈپریس کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ جو ہمارے اختیار سے باہر کی چیزیں ہیں وہ ہمارے اختیار کے اندر کی چیزوں کو بھی دبوچ لیتی ہیں اور ہماری توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، پازیٹیو شخصیت وہ ہے جو ہر طرح کے حالات میں یہ سوچے کہ میں کیسے بہتری لا سکتا ہوں۔ شخصیتیں 2 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جو رونا شروع کر دے، ہر طرح کے حالات میں پریشان ہو جائے اور اپنی ذات کو اور اپنی کوششوں کو بھول جائے۔ لیکن ایک شخصیت وہ ہوتی ہے جو صرف یہ فکرہ یاد رکھ لیجئے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ خراب، لیکن میں کیسے بہتری لا سکتا ہوں۔ مایوسی تو مسئلے کا حل ہے ہی نہیں۔ مثبت شخصیت کبھی مایوس نہیں ہوا کرتی۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ ہماری تو تربیت ہی ایسے کی گئی، ہمارے ریلیجن نے ہمیں تربیت ہی ایسے دی کہ نہیں تم مایوس نہیں ہوا کرو گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ پازیٹیو شخصیت وہ ہوتی ہے جس کا شکر کا جذبہ حاوی ہوتا ہے اس کی شکایتوں کے جذبے کے اوپر۔ دیکھیے، ہمیں قرآن کریم نے تعلیم دی سب سے پہلے لفظ کے ساتھ ہی کہ تم شکر ادا کیا کرو۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ابتدا میں ہی بتا دیا گیا کہ بی پازیٹیو، شکر کا جذبہ ہمیشہ سامنے رکھو۔ شکایات ہوتی ہیں لیکن شکر حاوی ہونا چاہیے، ورنہ آپ بھی شکایتوں کی لائن میں لگ کر اچھی شخصیت نہیں بن پائیں گے۔ ہمیشہ پازیٹیو شخصیت میں یہ 2 باتیں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ آپ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے۔ اس تصویر میں 2 لوگ ہیں جو گڑھے میں گر گئے ہیں۔
ایک ہے جو مایوس ہو کے بیٹھ رہا اور دوسرا ہے کہ جس نے کچھ نہ کچھ حرکت اور کوشش شروع کر دی۔ آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں میں سے کس کے جلدی نکلنے کے چانسز ہیں؟ وہ جو مایوس ہو کے بیٹھ رہا یا وہ جس نے کہا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے؟ اس نے اپنے تئیں کوشش شروع کر دی۔ آپ میرے سے اتفاق کریں گے کہ نکلنے کے چانسز اس کے ہیں جس نے کوشش شروع کر دی۔ یہی وہ بات ہے جو پازیٹیو شخصیت میں ہوا کرتی ہے۔ یہ تیسری بات ہے کہ اپنے تئیں تم ایفرٹ کرو جس لیول تک تم کر سکتے ہو، یہی مثبت شخصیت میں ہوا کرتا ہے۔ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے۔ یہ تصویر آپ کو کیا بتاتی ہے؟ ہیرے کی تلاش ہے، دونوں کو تلاش ہے۔ ایک کو ہیرا مل گیا، جلدی مل گیا، چھوٹا ہیرا تھا، اور دوسرے نے جس کا بہت بڑا ہیرا انتظار کر رہا تھا اپنے راستے کو چھوڑا اور اس کے راستے کو لے دیا، اور اس کا اپنا ہیرا وہاں رہ گیا اور وہ ڈھونڈتے 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 کہیں سے کہیں نکل گیا۔ یہ ہیرا کیا چیز ہے؟ مثبت شخصیت وہ ہوتی ہے جو اپنے راستے کے تعین میں سوچ بچار ضرور کرتی ہے، لیکن جب راستہ طے کر لیا تو پھر اس پر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ مرشد اقبال نے اس کو کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مثبت شخصیت وہ ہے جو اپنی ترکیب کو مد نظر رکھے، اور ہم امت مسلمہ کے لوگ ہیں، ہماری ترکیب خاص ہے، اس لیے ہم اپنی کامیابیوں کو اقوام مغرب کی طرز پر نہیں ڈھونڈیں گے۔ ہماری ترکیب بالکل مختلف ہے، ہماری کیمسٹری بالکل چینج ہے۔ اسٹیفن کوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک ہیبٹ ہے جو افیکٹو پیپل کے اندر ہوتی ہے، متاثر کرنے والی شخصیت کے اندر یہ عادت وہ کون سی ہے جو اسٹیفن کوی نے بھی لکھی، اور ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر ایسی عادت بن جائے تو متاثر کن شخصیت بن جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، انتہا کو مد نظر رکھو۔ میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سوشل سیکٹر کے اندر، این جی اوز کے اندر ہمیشہ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اینڈ کو ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پہلے دن یہ طے کیا جاتا ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس سے آؤٹ پٹ یہ نکلے گی، اس سے آؤٹ کم یہ نکلے گی، اس سے امپیکٹ یہ نکلے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوشل سیکٹر میں یہ لوگ ہمیشہ اینڈ کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ دے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ۔ اگر میں اور آپ انسانیت کا اینڈ سوچیں تو وہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے سمجھدار انسان بھی یہ کہے گا، وہ بلیور ہو یا نان بلیور ہو، کہ ڈیتھ از دی اینڈ۔ لوگوں نے لکھا کہ ہاں موت انتہا ہے، تم جو کچھ بھی کر لو تمہیں مرنا پڑے گا۔ تم عبد الرحمن ہو یا تم اسٹیفن کوی ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، تم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر بلیورز اور نان بلیورز برابر ہو گئے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس سے انکار تو کسی کو نہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اینڈ ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ ہم خوبصورت ترین، حسین ترین، کامیاب ترین ہونے کے باوجود مر جائیں گے۔ کتنا دلکش ہے تو، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ وہ انتہا کو مد نظر رکھتا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ کو پولیٹیشنز نظر آئیں گے، وہ انتہا کو مد نظر رکھتے ہیں، ہاں ہم نے جیتنا ہے۔ آپ کسی بھی سیکٹر آف اکانومی کو دیکھیے، آپ اپنی زندگی کسی کام کو دیکھیے، آپ فوراً سے سوچتے ہیں کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں اس کی انتہا کیا ہوگی۔ آپ کو بہت جگہوں پر یہ بات نظر آئے گی، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر اپنی عادت بنا لیں کہ ہمیں اینڈ ذہن میں رہے، ہمیں یہ پہچان ہو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس کی انتہا کیا ہوگی۔ اس پہچان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان کی انتہا کیا ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ کوئی نان بلیور ہو یا بلیور ہو، وہ کہے گا کہ موت انتہا ہے، موت انتہا ہے، لیکن ڈیوائن نالج تو کچھ اور کہتا ہے۔ ڈیوائن نالج یہ نہیں کہتا کہ تم موت آئے گی اور تم مر جاؤ گے۔ کون کہتا ہے موت آئی میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہو، ایکویلٹی ہے اس کے اندر، ایکوٹی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن کہانی ختم نہیں ہوتی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا، اور تم پوچھتے ہو کہ اینڈ کیا ہے، تم یہ پوچھتے ہو کہ انتہا کیا ہے،
तुम्हारी इंतहा या जन्नत के अंदर है या जहन्नुम के अंदर है। ये है वो इंतहा। मुझे बताइए कि अगर इस हैबिट को हम अपना लें कि हम बिगिन विद द एंड इन माइंड करें और ये इंतहा जन्नत और जहन्नुम की हमारे जहन में रहे, तो क्या हमारे शब व रोज़ तब्दील ना हो जाएं? क्या हमारी आदत और अतवार तब्दील ना हो जाएं? अगर मेरी ये आदत बन जाए, जो कि दूसरी आदत है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कि मैं हर काम में ये सोचूं कि उस इंतहा में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। और ये आदत हर बड़ी शख्सियत के अंदर आपको नज़र आएगी। आप तारीख़ इंसानी की किसी शख्सियत को देख लीजिए, जो आदत सबसे ज़्यादा उसके अंदर पाई जाती है वो ये है कि दैट पर्सन बिगिन्स विद द एंड इन माइंड। तीसरी आदत जो एक मुतासर कुन शख्सियत में हुआ करती है वो ये है कि दे सेट प्रायोरिटीज़ एंड दे टेक स्टेप वाइज अप्रोच। तरजीहात का तयन करना अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये आदत इतनी शानदार आदत है कि जो आपको डायरेक्शन सेट करने में मदद देती है। देखिए, आप एक दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हैं और आपको अंदाज़ा ना हो कि दीवार के उस पार क्या है। आप एक छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपकी सीढ़ी किस छत के साथ है। कदम तो लग रहे हैं, वक्त तो गुजर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं कदम, लेकिन आपको नहीं पता कि इसकी मंजिल क्या है। इसलिए कामयाब शख्सियत हमेशा प्रायोरिटीज़ का तयन करती है। वो देखती है कि तरजीहात के अंदर मेरी ज़िंदगी में पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तरतीब कैसे है, मैंने पहला स्टेप कहाँ लेना है और दूसरा स्टेप कहाँ लेना है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपके सामने एक फार्मूला पेश करूँगा, आप इसको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर लाइए तो आप फिर परेशान नहीं होंगे। वो वक्त आपको परेशान नहीं करेगा और आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि हम क्या कहें, अहबाब क्या कारे नुमायाँ कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन हुई और मर गए। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। वो आपको इस परेशानी में नहीं जाने देगी ये हैबिट कि आप कहें कि ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर तरजीहात का तयन करना चाहिए। वक्त की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, और ये अंबिया का तरीक़े तरबियत था कि वो मसालों के ज़रिए समझाया करते थे। आपको इत्तफाक हुआ होगा, कभी सहरा में जाइए और रेत की एक मुट्ठी उठाइए, रेत आपके हाथों से ना चाहते हुए भी निकलना शुरू कर देगी और थोड़ी ही देर बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यही होने लगा है मेरे और आपके साथ। आप बर्फ़ की मिसाल देखिए, बर्फ़ बेचने वाला बेताब होता है कि मेरी बर्फ़ निकल जाए, सरमाया पिघल रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे वक्त का सरमाया भी पिघल रहा है। इस तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखिए। ये जो पहली तस्वीर है, यकीनन मैं और आप हर कोई ये चाहता है कि वो उस कामयाब यस आई डिड इट की तरह हम लोग वहाँ पे खड़े हों और कामयाब शख्सियत हों। लेकिन क्या ये मुमकिन था? अगर नंबर 1 के ऊपर जिस तरह वो बैठा है हम इसी तरह बैठे रहते? बिल्कुल मुमकिन नहीं था। उसने पहला कदम उठाया, फिर हिम्मत बांधी, फिर दूसरा उठाया। आपको 1000 कदम भी चलना पड़े तो आपको पहला कदम उठाना पड़ता है। ज़रा दूसरी तस्वीर को देखिए। अवामुन नास के सामने आपकी जो पिक्चर जाएगी वो है कि आप किंग हैं, जैसे शेर नज़र आ रहा है, लेकिन ये पीठ के ऊपर खंजर और ये तीर ये हमें ये बता रहे हैं कि इश्क करना है तो फिर दर्द भी सहना सीखो, वरना ऐसा करो औकात में रहना सीखो। ये तरजीहात का तयन, ये पहला कदम, ये कोई आसान काम नहीं है। आपको दर्द सहना पड़ता है, आपको ज़ख्म सहने पड़ते हैं। जिस फार्मूला का मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि मैं आपको बताऊंगा, वो फार्मूला आपके सामने इस तस्वीर के अंदर है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं जिनके लिए हमें किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें फ़ौरन करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दूसरों की मदद ले लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर में जो काम लिखे हुए हैं, ये वो काम हैं कि इनको हम अपनी ज़िंदगी की तरजीहात में अगर शामिल कर लें तो हमारी शख्सियत हर गुज़रते दिन के साथ शानदार शख्सियत बनना शुरू हो जाएगी। इसके सामने लिखा हुआ है प्लान एंड परफॉर्म कंसिस्टेंटली। मुझे याद है कि एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई और उठते टाइम मैंने उनको कहा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए, तो उन्होंने 2 बातें की। एक बात उन्होंने ये की कि नसीहत मैं क्या करूं, नसीहत तो नसीहत करने वाले कर गए। फिर उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुझे सुनाई कि इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स,
کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی جو اس عادت سے متعلقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کام تھوڑا کرو لیکن مسلسل کرو۔ یہ ترجیحات کے تعین میں یہ جو باکس آپ کے سامنے آیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات جس کے لیے آپ نے پلان اینڈ پرفارم کنسسٹنٹلی کرنا ہے وہ علم ہے۔ دیکھیے، علم کے بغیر انسان کی پہچان ختم ہے۔ ضرور بالضرور اپنی زندگی میں علم کے دائرے کے لیے محنت کیجیے اور پہلا قدم اٹھائیے۔ دوسرا، دعوت اور سیکھنا اور سکھانا ہے کہ آپ جو سیکھیں گے وہ دوسرے کو سکھائیں گے۔ اور پھر آگے خدمت انسانیت ہے کہ ہم مسلمان اور انسان یقیناً ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہ وہ ایریاز ہیں جو بغیر پلاننگ کے اور بغیر مستقل مزاجی کے حاصل نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی کے اندر اس ڈبے کو لے آئیے، آپ کی شخصیت شاندار بن جائے گی۔ چوتھی عادت جو ہم نے اپنانی ہے وہ ہے بی اے گڈ لسنر، اور اس کا ہم نے اردو ترجمہ یہ کیا کہ پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ۔ فرسٹ انڈرسٹینڈ دین سیک ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ دیکھیے، کیا میری اور آپ کی یہ عادت نہیں ہے کہ ہم نے جواب پہلے تیار کیا ہوا ہوتا ہے اور سوال ابھی سنا نہیں ہوتا؟ ہم جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، سوال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سننا بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دانائی کو آدھا علم قرار دے دیا گیا۔ دانائی کب آتی ہے؟ جب آپ سننے والے ہوتے ہیں، جب آپ غور کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک زبان دی بولنے کے لیے، کیونکہ بولنا مشکل کام نہیں تھا، بولنا آسان کام تھا، لیکن 2 کان دیے سننے کے لیے، کیونکہ سننا ایک مشکل کام ہے۔ اور یہ سننے کی تربیت یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم بہت اچھا سننے والے ہوں۔ یہ جو تصویر آپ کے سامنے آئی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے ان میں سے کون درست ہے اور کون غلط؟ تو آپ کہیں گے دونوں درست ہیں۔ ہاں، اپنی اپنی سائڈ سے دیکھ رہے ہیں۔ جو 6 کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو 9 کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں غلط ہیں۔ کیوں غلط ہیں؟ کیونکہ دونوں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنے کے باوجود دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں، جبکہ ان کو کہنا یہ چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں، میرے حساب سے یہ 6 ہے، لیکن 9 والا بھی ہو سکتا ہے درست ہو۔ سامعین، اس چھوٹی سی مثال کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں، بر صغیر میں اور امت مسلمہ کے اندر ہمارے بہت بڑے بڑے فقہی مسائل کا حل اس تصویر کے اندر ہے۔ میں ٹھیک ہوں، میں اس لیے اس فقہ پر چل رہا ہوں، ان کی رائے مجھے معتبر لگتی ہے، لیکن یہ بالکل گنجائش موجود ہے کہ کوئی دوسرا بھی اسی طرح بالکل ٹھیک راستے پر ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو باقی سب غلط ہیں۔ میں اصل میں سمجھتا ہوں لیکن دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے یہ ہیبٹ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گی۔ کیا یہ ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو آج یہ رائٹرز دے رہے ہیں، یا کچھ ایسی چیز ہے یہ ایسی کہ ہمیں ہمارے ڈیوائن نالج میں ملتی ہے؟ میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھاتا ہوں۔ قرآن میں کہا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ اپنی زبان کو جلدی میں مت ہلاؤ، جب ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، جمع کیا، ہم نے اس قرآن کو اتارا، جب ہم پڑھ چکے اس کے بعد تم پڑھو۔ یہ محمد عربی کو تربیت دی جا رہی ہے، اللہ رب العزت تربیت دے رہے ہیں کہ نہیں، پہلے غور سے سنو۔ یعنی غور سے سننے کی تربیت کوئی آج شروع نہیں ہوئی، یہ تو ہمارے ڈیوائن نالج کا حصہ ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ تم بہت اچھے سننے والے ہونے چاہیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے، جو کتابوں سے ہمیں ملتا ہے، کہ محمد عربی بہت اچھا سننے والے تھے، وہ خوب متوجہ ہو کر بات سنا کرتے تھے۔ ایک اور بات جو ایسی عادت اپنانے سے ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ معاشرے میں اور لوگوں میں عزت نصیب ہوتی ہے۔ لوگ سننے والے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اور جب اپنی سنا چکے ہیں پھر وہ انتظار کرتے ہیں آپ کا کہ ہاں اب آپ کی بات جو ہے وزن رکھے گی، کیونکہ آپ نے دوسروں کی بات کو صحیح طریقے سے سنا۔ پانچویں عادت جو ہمیں اپنانی چاہیے، آخری عادت جو کسی شاندار شخصیت میں ہوا کرتی ہے، کہ وہ ہمیشہ سوچتی ہے کہ ون ون پوزیشن پر رہا جائے، ہمیشہ اجتماعیت کی فتح میں اپنی فتح کو سوچتی ہے۔ دیکھیے، ایک فرد ایک معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، ایک معاشرہ ایک ملک کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ملک خوشحال ہے، گلوب خوشحال ہے، تو معاشرہ بھی خوشحال ہوگا۔
معاشرہ خوشحال ہے تو فرد بھی خوشحال ہوگا، کیونکہ یہ سب سیٹ ہیں اس بڑے سیٹ کے۔ لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایک فرد خوشحال ہے، کیا ضروری ہے معاشرہ بھی خوشحال ہو؟ بالکل ممکن، بالکل ضروری نہیں ہے۔ اگر معاشرہ خوشحال ہے تو ضروری ہے کہ ملک بھی خوشحال ہو؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ کئی معاشرے ہیں ایک ملک کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بڑا سرکل خوشحال ہے تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سارے بھی خوشحال ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر آپ کی سوچ اجتماعیت کی فتح کی ہوگی، ہمیشہ ون ون پوزیشن پر ہوں گے آپ، تو آپ خود بھی جیتیں گے، لیکن کسی کی کاسٹ کے اوپر نہیں، کسی کے ایکسپنس کے اوپر نہیں، بلکہ آپ سارے مل کر جیت رہے ہوں گے۔ آپ نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی سنی ہوئی ہے نا؟ اس میں کچھوا جیتے گا یا خرگوش جیتے گا، لیکن ایک صورتحال ایسی بنی جس میں کچھوا اور خرگوش دونوں جیت گئے۔ وہ تھی جب انہوں نے راستے کو خشکی پر بھی رکھا اور تری پر بھی رکھا، اور منزل اس طرف تھی۔ خشکی والے راستے پر خرگوش نے کچھوے کو اٹھایا اور تری تک لے گیا، پانی والے راستے پر خرگوش کچھوے کے اوپر سوار ہوا اور دونوں اس طرح منزل تک پہنچ گئے۔ اگر یہ دونوں دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے تو پھر ان میں سے ایک تو جیت جاتا لیکن دوسرا ہار جاتا۔ اس لیے تھنک ون ون کی ہیبٹ ڈیولپ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ اجتماعیت کی طرف جاتی ہے، کلیکٹیو وزڈم کی طرف جاتی ہے، اور یقیناً یہی وہ چیز ہے جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں سمجھائی گئی۔ یعنی نماز جیسی بنیادی عبادت بھی اجتماعیت کے درس کے اندر شامل ہے۔ اقام الصلاۃ کا ذکر ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم اجتماعیت کے دائرے کے اندر ہوتی ہے۔ آپ پورے کے پورے دین کو دیکھیے، آپ کو سمجھ یہی آئی کہ دین اجتماعیت کا درس دیتا ہے، لیکن ہر فرد کو اپنے اندر یہ عادت پیدا کرنی پڑے گی کہ اس کے اندر اجتماعیت کی سوچ ہو۔ یہ اجتماعیت کی فتح کا سوچنا یہ کوئی آج کا درس نہیں ہے۔ کیا آپ قرآن کریم کی آیت نہیں سنتے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ پھر اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو بڑے کم سننے کو ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ امرکم بخمس اللہ امرنی بہن الجماع، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور یہ حکم مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، بہن الجماع، ہمیشہ اجتماعیت کے ساتھ رہو، والسمع والطاعہ، اجتماعیت ہوگی تو سمع اور اطاعت بھی ہوگا، والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، ہجرت اور جہاد کو انہوں نے پہچان بتائی، لیکن پہلا لفظ جماع تھا۔ اس لیے ہمیں سکھایا ہی یہ گیا کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو اور جماعت کی فتح کے ساتھ جڑے رہو۔ اجتماعیت کی فتح میں تم بھی اس کا حصہ ہوگے، تمہیں بھی فتح نصیب ہوگی۔ اور ایک قول ہے عربی کا، وہ کہتے ہیں کہ لا اسلام الا بجماع، اسلام تو جماعت کے بغیر ہے ہی نہیں، لا جماع الا بطاعہ، اور جماعت اطاعت کے بغیر نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کا مجموعہ ایک خلاصے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سوچ، فکر اجتماعیت کو کامیاب کرنے کی ہونی چاہیے۔ میں بھی اس اجتماعیت کا حصہ ہوں گا، میں بھی یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا۔